औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाली क्लास रिवाइज कर ली होगी। इंशाल्लाह आज हम अपना जो ज़कात का सेक्शन है किताबुल ज़का उसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और छोटा चैप्टर है, 6 हदीसें हैं इसके अंदर, तो 6 की 6 हम इंशाल्लाह, बेशक हमें 5-8 मिनट अगर ऊपर लग जाए घंटे से तो, लेकिन ये हम आज फिनिश कर लेंगे क्योंकि इस 6 हदीसों को अगर मैं 2 क्लासेस में ब्रेक करती तो वो एक्स्ट्रा एक गैर ज़रूरी तौर पे स्प्लिट हो जाता। तो इसलिए हम इंशाल्लाह 6 हदीसें आज कवर करेंगे। जो ये बाब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली जो ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कैसे की जाएगी और किसको दी जाए, उसके बारे में इसमें हम हदीस पढ़ेंगे। और इसमें कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली हमने कभी नहीं सुने होंगे, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, यानी हम जब डिस्कस करते हैं कि ज़कात किसको देनी होती है, लेकिन हदीसों के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अच्छा ये स्पेसिफिकेशन, यानी ज़कात के अंदर जो स्ट्रिक्टनेस है, ज़कात किसको देनी किसको नहीं देनी, उसका हमें इन हदीस को पढ़ने से आइडिया होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ऐसी माइनर डिटेल्स भी हदीस के अंदर बताई हैं जो कि सूरह तौबा की जो आयत है, जो जिसमें 8 कैटेगरीज हमें बताई गई हैं, क्योंकि रेफरेंस हमेशा उसी का देते हैं स्कॉलर्स, लेकिन उन आयत की जो फिर तशरीह है, एक समझें उस आयत की जो एक तशरीह है वो फिर हमें हदीसों में मिलती है। तो आज इंशाल्लाह ये हम हदीसें पढ़ेंगे और फिर उससे हमारा जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है कि किसको देनी है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सदकात का वर्ड ही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़कात की बात होगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ज़कात के अंदर स्ट्रिक्टनेस है कि एक सर्टेन 8 कैटेगरीज हैं जिनके अलावा हम नहीं दे सकते, और उनके अलावा यानी जिसको आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे हेल्प करूं, उसको सदका एक जनरल वॉलंटरी आपकी चैरिटी है जो आप किसी नॉन मुस्लिम को भी दे सकते हैं। उसमें अमीर गरीब और ये सारी चीज़ें देखने की, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी को भी हेल्प करनी है तो वो सदक़े की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ये प्राइमरीली ज़कात के ऊपर डील कर रहा है। अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं। 8 कैटेगरीज ऑफ ज़कात ये हमने ग्रुप में भी डिस्कस की थी, और इसको क्विकली हम एक दफ़ा मफहूम में इसको, क्योंकि मेरे पास इस वक्त इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, मैं मफहूम आपको सूरह तौबा का हम रिव्यू कर लेते हैं इस आयत का, कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में 8 कैटेगरीज ऑफ ज़कात रिसिपिएंट्स, यानी जो ज़कात रिसीव कर सकते हैं, उनके नाम या आप समझे ग्रुप्स बेसिकली, यानी ये 8 लोग नहीं है, ये 8 तरह के लोग हैं, ये बेसिकली 8 ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, जिसके अंदर हमने बार बार ये बात पढ़ी है कि जो गरीब हैं, बेसिकली फ़ुकरा और मिस्कीन, यानी जो फ़कीर है वो ज़्यादा गरीब है और जो मिस्कीन है वो थोड़ा कम गरीब है, ये 2 ग्रेडिंग है इसके अंदर। थर्ड, इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि जो ज़कात कलेक्शन के लिए एम्प्लॉय किए गए हैं लोग। नंबर फोर्थ कैटेगरी है उन लोगों के दिलों को करीब लाने के लिए दीन से, जो कि या तो दीन में रिसेंटली रिवर्ट हुए हैं, यानी उन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है, या फिर ये कि पुराने ज़माने में जैसे कबाइल होते थे और कबाइल के जो हेड्स होते थे, ट्राइब्स के हेड्स होते थे, उनको इस्लाम के साथ पक्का करने के लिए भी उनको एक तरह से आप एक इस्लाम के अंदर सपोर्टिव जो फीलिंग है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, उसको इंस्पायर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ज़कात को। इसके अलावा नंबर फिफ्थ है ग़ुलाम आज़ाद कराने के लिए। नंबर सिक्स है लोगों का कर्ज अदा करने के लिए। नंबर सेवन है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जिहाद, अल्लाह ताला के रास्ते में जो लोग जिहाद कर रहे हैं, इसमें फ़ी सबीलिल्लाह आजकल के ज़माने में उन्होंने उसको, बहुत कुछ लोगों ने, कुछ उलमा ने इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है। और इतना ब्रॉड कर दिया है कि हर शख्स जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में मदरसा चला रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें रन कर रहा है, तो वो हर कोई आके कहता है कि हमें ज़कात दे दें। तो बेसिकली ये जो कॉज ऑफ अल्लाह है फ़ी सबीलिल्लाह, इसमें स्ट्रिक्टली जिहाद के लिए, जो जिहाद पे लोग, जो जेन्युइन जिहाद, यानी वो गलत वाला जिहाद नहीं जो आजकल हम हमारे इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि जिहाद के नाम पे फितना और फसाद पैदा किया जा रहा होता है, ये वो जिहाद नहीं, ओरिजिनल जिहाद जो होगा उस जो जिहादी है या जो भी अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा है, फौजी है, उसकी इमदाद के लिए। और इसकी भी फिर फर्दर डिटेल है। लास्ट इसमें 8 कैटेगरी हमारे पास ट्रैवलर है, ऐसा ट्रैवलर जो कि फंस गया हो किसी जगह पे, उसका माल चोरी हो गया या वो अपनी जो ओरिजिनल वेल्थ है उससे डिस्कनेक्टेड हो गया है और उसको घर जाने के लिए या खाने पीने के लिए पैसे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा ट्रैवलर जो है उसको भी ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, सो ये 8 कैटेगरीज हैं, क्विकली हमने इसको गो थ्रू कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपनी हदीस पे। हदीस नंबर 520, PDF में देखिएगा।
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کے لیے 5 صورتوں کے علاوہ صدقہ حلال نہیں ہے: زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت میں، یعنی یہ بیسیکلی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ویلدی انسان ہے، یعنی جو امیر ہے، اس کو زکوٰۃ کھانا پرمیسیبل نہیں ہے، ود دی ایکسیپشن، کہ جو ایکسیپشن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ 5 صورتوں میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ پہلی کیا صورت ہے کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھے کرنے کی صورت میں، یعنی یہ جو امپلائی کیے جاتے ہیں زکوٰۃ کلیکشن کے لیے، جو ہم نے پیچھے کیٹیگری بھی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ، وہ شخص ہے جو اپنے مال سے صدقے کی کوئی چیز خریدے، یعنی اس کو بھی میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 3، مقروض یعنی قرض دار ہوگا۔ نمبر 4، جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور نمبر 5، مسکین، جو مسکین پر جو صدقہ کیا ہو گیا ہو، اس میں سے وہ کچھ مالدار کو تحفے کے طور پہ دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی 5 میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، اور اسے مرسل ہونے سے معلول قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ رائے ہے علماء کی کہ یہ مرسل ہے، لیکن اوور آل جو اس میں جو اسٹانس ہے میجر اسکالرس کا، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور مرسل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو 5 کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہم نے یہ بات کی یہاں پر جو لکھی ہے، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت میں۔ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کی صورت سے مراد یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ کی کلیکشن میں، اس کی کیلکولیشن میں، یعنی حساب کتاب میں، اس کو اگر تو دیکھیں نا، جو ہم نے فصلوں والی زکوٰۃ پڑھی تھی، اس میں پریپریشن یا اس کو کہ کس کو کتنی دینی ہے، کس کو کیا پہنچانا ہے، وہ پریپریشن میں آ جائے گا۔ اور ڈسٹریبیوشن، کہ وہ جا کے ڈلیور کرنا، جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، ان کو ڈلیور کرنا۔ تو یہ جو اگر کوئی کام اس میں انوالوڈ ہے تو ان کو زکوٰۃ کے اندر سے پیمنٹ کرنا پرمیسیبل ہے۔ اور یہ پیمنٹ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ غریب ہیں، بلکہ یہ پیمنٹ ان کی جو وہ ٹائم اور اپنا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ اس کی سیلری ہے یا اس کی پیمنٹ ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ بڑا مس یوز ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، کہ زکوٰۃ کلیکٹر جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ کے اندر سے ہی پیسے نکال کے، یعنی ایک پرسنٹیج ہے جو مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے فکس کی ہوئی ہے، 50% تک بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو زکوٰۃ، اگر 100 روپے کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو وہ 50 روپے خود رکھتے ہیں اپنے ایڈمنسٹریٹو فنڈس کے اندر یوز کرنے کے لیے، اور 50 روپے جو اوریجنل مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن والا جو سارا ہم نے پیچھے جو سورہ توبہ کی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر ہیں یا کلیکٹر ہیں زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ لینا ایلیجبل ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ وہ غریب نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیونکہ سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سروس کے بدلے ان کو زکوٰۃ ایلیجبل قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کیٹیگری ہے، یہ جو آپ کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں چیریٹی کی، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ پرائمریلی گورنمنٹ کی طرف سے، مسلم گورنمنٹ کی طرف سے جو زکوٰۃ کلیکشن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ کلیکٹر جاتا تھا، فزیکلی جا کے کلیکٹ کرتا تھا، تو مسلم کنٹریز کے اندر بھی جو مختلف ادارے ہیں جو کہ زکوٰۃ کلیکشن کا کام کر رہے ہیں انڈر گورنمنٹ، صرف وہ اس کے اندر سے ان کو سیلری دی جا سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ادروائز جو، کیونکہ وہ سورہ توبہ کی اس والی آیت کے جو ہم نے 5th والا سیکشن پڑھا تھا، ایک سیکنڈ میں پیچھے کرتی ہوں، یہ دیکھیں، سوری 3rd والا، فار دوز امپلائڈ فار اٹ، اس میں فال کریں گے۔ لیکن یہ والی جو کیٹیگری ہے، یہ 3rd والی، اس میں صرف گورنمنٹ جو کلیکٹ کرتی ہے وہ امپلائی اس کے اندر آئے گا۔ جو پرائیویٹ چیریٹی آرگنائزیشن ہے وہ اس کے اندر فال نہیں کریں گی، اور اس کی ریزن ملٹیپل ہے ویسے تو، لیکن ایک جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ لیول کے اوپر، مسلم گورنمنٹ لیول کے اوپر زکوٰۃ کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کی رسپانسبل ہوتی ہے، یعنی مسلم حکمران اس کا رسپانسبل ہوتا ہے، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو پرائیویٹ، اور اس میں پھر میک شور کیا جاتا ہے کہ جو کلیکٹر ہے یا جہاں جو بندہ اس کا حساب کر رہا ہے وہ بے ایمانی نہ کرے، یعنی آڈٹ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بٹ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر انڈیویجولی ہر چیریٹی آرگنائزیشن کے اوپر نظر رکھنا پاسبل نہیں ہے کہ ان کے جو کلیکٹرز ہیں وہ بے ایمانی تو نہیں کر رہے کلیکشن کے اندر۔ سو لہٰذا یہ جو زکوٰۃ کلیکٹر کو زکوٰۃ ملنے والا پوائنٹ ہے جو سورہ توبہ میں مینشن ہے، یہ صرف گورنمنٹ کی جو امپلائڈ انسٹیٹیوشنز ہوں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے، مسلم گورنمنٹ نے جس کو امپلائی کیا ہے، صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں پرائیویٹ چیریٹی آرگنائزیشنز نہیں آئیں گی۔ سو اس لیے جتنے بھی لوگ، جب آپ کسی پرائیویٹ چیریٹی آرگنائزیشن کو اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ ان سے چیک کریں کہ آپ اگر 100 روپے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 100 کی 100 روپے آپ کے
जो मुस्तहिक इंसान है उस तक पहुंचे। ये ना हो कि 25 रुपए या 50 रुपए वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयड हैं वो तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जो प्राइवेट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं। यानी वो एज ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं और आप साथ काम कर रहे हैं, और मेरे गांव में गरीब लोग हैं, तो आप मुझे कोई अपनी ज़कात निकाल के 5,000 दें कि डॉक्टर सादिया ये आपके गांव में गरीब लोग हैं, तो ये मेरी तरफ से आप ज़कात किसी गरीब शख्स को दे दीजिएगा जो मुस्तहिक हो। अब आप ये सोचें कि आपने मुझे अपना एजेंट बनाया बेसिकली, कि मैं अपने गांव में जाके वो 5,000 रुपये ज़कात दे दूं। और मैं ये सोचूं कि अच्छा ये क्योंकि मैं कैटेगरी नंबर 3 सूरह तौबा वाले में फॉल कर रही हूँ, तो मैं उस 5,000 में से 1,000 अपना कमीशन रख लूं और बाकी के 4,000 मैं आपकी ज़कात के जाके गरीब में दे दूं। तो बेसिकली ये मेरे लिए भी हराम है, और आपकी ज़कात भी पूरी नहीं पहुंची। यानी आपने 5,000 देने थे, लेकिन आपने बेसिकली आपकी ज़कात 4,000 तक मुस्तहिक को पहुंची है, तो आपकी ज़कात सही डिलीवर हुई नहीं है। सो लिहाजा जब भी हमने ज़कात देनी है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो हमने मेक श्योर करना है कि अगर हमने 5,000 ज़कात दी है तो हम उनसे कंफर्म करें कि आपने इसको अपने फंड्स में नहीं इस्तेमाल करना। आपने अपने बाइक के जाने वाले लड़के का पेट्रोल इससे नहीं भरवाना। ठीक है। आपने अपनी कॉफ़ी मशीन या आपने अपने जो स्टाफ है उसकी बिजली के बिल इस ज़कात से नहीं भरने। ठीक हो गया ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्राइवेट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज अ वॉलंटियर काम कर रही होती हैं, और वो हमारे एजेंट के तौर पे काम कर रही होती हैं। यानी हम उनको एजेंट बनाते हैं, हम अपना वकील बनाते हैं, तो उनका काम ये है कि जो पैसे हम ज़कात के लिए दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट वो आगे मुस्तकीन तक पहुंचाएं। अगर वो उसके बीच में से खाते हैं तो बेसिकली वो हराम खा रहे हैं। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ गया कि अगर कोई शख्स, अब जैसे बकरियों की हमने ज़कात की बात की थी, सॉरी कैमल्स की ज़कात की बात की थी और गाय वगैरह की बात की थी, तो उसके उसमें हमने कहा था कि जो ज़कात निकलेगी वो जानवरों की फॉर्म में निकलेगी। तो अब ये ज़कात अगर किसी गरीब बंदे तक पहुंची, बकरी पहुंची, शीप पहुंची, जो भी ऊँट है, ये ज़कात जो उसने रिसीव की और उसके बाद उसने वो ज़कात किसी अमीर बंदे को बेच दी। यानी मुझे लेट्स सपोज कि मेरे पास किसी कोई मेरी मेड है, लेट्स अज्यूम कि किसी मेड है और उसको ज़कात में एक भेड़ मिली थी। तो अब वो अगर वो मुझे बेचना चाहती है तो मैं अपने पैसों से उसकी वो ज़कात वाली भेड़ खरीद सकती हूँ। ठीक है। सो ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि वो शख्स जो अपने माल से सदके की कोई चीज़ खरीदे, यानी एक जो गरीब इंसान है उसके पास कोई ज़कात की कोई चीज़ आई है, कमोडिटी है, और अमीर इंसान को वो जाके अपनी कमोडिटी बेच सकता है, तो ऐसा मतलब क्योंकि अमीर इंसान जो है वो अपने पैसों से वो एक परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर सेल परचेज एक चीज़ हो रही है। वो शख्स जो गरीब था उसके पास वो बकरी आई थी एज अ ज़कात, अब वो ज़कात की चीज़ को आगे बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, और ऐसी चीज़ में जो अमीर शख्स ज़कात की बकरी खरीद रहा है उसके लिए वो परमिसिबल होगी। ठीक हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट इसमें है मकरूज। अब मकरूज का मतलब है कि जिसके ऊपर कर्ज चढ़ाओ। इसमें दो तरह के मकरूज होते हैं। एक मकरूज वो होते हैं कि जो अपने अपने ओन पे मकरूज हैं, यानी वो उन्होंने कोई उधार लिया हुआ है और उसको उन्होंने पे बैक करना है और वो पे बैक नहीं कर पा रहे। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा। आप लोगों को मुझे जरा लिख के बताइएगा कि अभी भी वो ब्लू बॉर्डर बॉर्डर नजर आ रहा है साइड पे। यस। अच्छा, ये ब्लू बॉर्डर मेरी जान नहीं छोड़ेगा। मैं कोशिश कर रही थी कि स्क्रीन को किसी तरह मैं बड़ा कर लूं, बट समहाउ चले खैर। अच्छा। पहली चीज ये कि अगर उनके ऊपर दो तरह का कर्ज है आपके पास। एक ये कि कर्ज पर्सनल कर्ज है, यानी आप अमीर हैं और आपने कर्जा जो है वो लिया हुआ है और अब आप कर्जा वापस करना है आपने, और कर्जा वापस कर सकते हैं। तो उस केस में ऐसे कर्जदार को ज़कात नहीं दी जाएगी। ठीक है। यानी उसने कर्जा लिया है और वो कर्जा वापस करने की इस्तेताद भी, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल में कहा था कि जो गिरवी वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो गिरवी में बेसिकली उन्होंने फैमिली ने अपना सोना रखा था बैंक के पास, और अब पैसे खर्च हो गए, अब पैसे वापस करके सोना वापस लेने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो लोगों से मांगते फिर रहे थे। और दिस इज़ नॉट परमिसिबल, क्योंकि वो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पैसे खर्च हो गए और आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे, तो आपका जो वो सोना जो बैंक के पास पड़ा है आप सोना बैंक को दे दें, बजाय इसके कि आप लोगों के आगे हाथ फैलाएं। तो ऐसे केस में ऐसे लोगों को ज़कात या सदका देने परमिसिबल नहीं है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर किसी ने
कर्ज लिया या कर्ज की प्रॉमिस किया पे बैक करने का फॉर द सेक ऑफ अदर्स। यानी वो बेशक अमीर है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि दो कबीलों में लड़ाई हो गई और ब्लड मनी या खून बहाव वगैरह जो होता है, कसास वगैरह, उसके अंदर वो पैसों का तकाजा हो रहा है और दोनों कबीले जो हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। तो ऐसी केस में कोई थर्ड कबीला बीच में एंटर होता है और उसका सरदार कहता है कि ये जो ब्लड मनी है ये मैं पे कर दूंगा। अब वो सरदार हिमसेल्फ बहुत अमीर है, लेकिन जो उसने कर्ज वाली बात या लोन पे बैक करने या ये ब्लड मनी देने वाली बात की, वो उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं की। वो दो ग्रोहों में सुलह कराने के लिए उसने ये बात की कि ठीक है, ये पैसे जो ब्लड मनी के हैं, ये मैं दे दूंगा। इन दैट केस, ये अभी आगे हमारे पास एक हदीस भी आएगी, इन दैट केस उस जो सरदार है, ऑल्दो कि वो रिच है, बट क्योंकि वो किसी और के लिए सालसी का काम करने के लिए उसने एक लोन अपने सर पे लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में उस सरदार को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, पॉइंट समझ आया आपको कि पर्सनली अगर कोई अमीर है और वो अपना लोन पे बैक नहीं कर रहा, उसको हम ज़कात नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई अमीर है बट वो अपनी ज़ात के लिए लोन की या कर्ज की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो दो किसी का ग्रोहों की सुलह कराने के लिए कोई ब्लड बनी या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें वो कहता है अच्छा यार मैं दे दूंगा, तुम आपस में ना लड़ो, इन दैट केस फिर वो शख्स बेशक अमीर भी हो लेकिन उसको ज़कात दी जा सकती है, उसको हेल्प आउट करने के लिए, ताकि वो जो दोनों ग्रोह हैं उनकी सुलह करा दे। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाले। ठीक है, तो फी सबीलिल्लाह मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनल जिहाद करने वाले जो अल्लाह ताला के रास्ते में एज अ वॉलंटियर लड़ रहे होंगे, यानी इसमें वो आर्मी के ऑफिसर्स नहीं आएंगे जिनको सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, यानी अगर जो फौज के लोग हैं उनको सैलरी मिलती है तो उनको आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी तो अल्लाह ताला, जैसे जो पाकिस्तान की फौज है वो मुस्लिम है और वो जब भी लड़ते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री को डिफेंड करने के लिए लड़ते हैं, तो लिहाजा वो जिहाद कर रहे होते हैं फी सबीलिल्लाह। ठीक है, तो अब द पॉइंट इज दिस कि लेकिन क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, तो जब सैलरी मिल रही है तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। ये जो यहाँ पर फी सबीलिल्लाह की बात हो रही है, ये एज अ वॉलंटियर जो लड़ रहा है अल्लाह ताला के रास्ते में, उसकी जिहाद करने की बात हो रही है। और उसको फिर वेपन्स या उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब के लिए जो पैसे चाहिए होंगे, उस केस में इवन इफ ही इज रिच, यानी वो बेशक अमीर है लेकिन अब अगर उसने एक मतलब ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में तो जिहाद का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया। इंशाल्लाह जब हम जिहाद के सेक्शन में पहुंचेंगे तो हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल जिहाद है उसके अंदर फिर जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते थे सहाबा वगैरह से कि अब हमें रीइंफोर्समेंट के लिए, हमें वेपन्स के लिए, हमें ऊँटों के लिए पैसे चाहिए, तो इस तरह की जब सिचुएशन हो तो बेशक वो पर्सन रिच भी हो लेकिन उसको आप फिर ज़कात दे सकते हैं। नंबर लास्ट इसमें पॉइंट है मिस्कीन पर जो सदका किया गया हो, इसमें से वो कुछ मालदार को तोहफे के तौर पे दे दे। यानी अगर किसी शख्स जो है उसको ज़कात मिली है, अब वही बकरी वाली एग्जांपल ले लें कि पहले हमने ये बात की थी कि वो बकरी उसने अमीर इंसान को बेच दी। अब वही सिचुएशन ये है कि वो जो बकरी ज़कात की थी वो उसने किसी अमीर इंसान को गिफ्ट में दे दी। तो अब पहले वाली सिचुएशन में वो अमीर और गरीब के बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यानी वो ज़कात सिर्फ उस शख्स के लिए थी जो गरीब तक पहुंची। अब गरीब ने आगे उसको क्या किया, अगर वो सेल करना चाहता है तो वो सेल परचेज ट्रेडिंग हो गई, और अगर वो गिफ्ट देना चाहता है तो ये हिबा हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी जो अमीर शख्स है उसके लिए वो ज़कात की बकरी लेना परमिसिबल है, क्योंकि उसको वो एज अ गिफ्ट मिल रही है। वो ज़कात खा नहीं रहा, बल्कि वो जो ज़कात का ओनर था जिसको मिली थी, उसने एज अ गिफ्ट अमीर इंसान को दे दी, तो वो रिसीव करना भी परमिसिबल है। जैसे बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, उनको उनको गिफ्ट में कोई चीज़ आई थी और उन्होंने फिर वो जो सदक़े की चीज़ थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फिर वो आगे दी थी। आई थिंक खाने की कोई चीज़ थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन्होंने स्पेशली कहा कि ये तो सदक़े की चीज़ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका तुम्हारे लिए था, मेरे लिए वो सदका नहीं होगा। यानी जो शख्स जिसके पास वो चीज़ आई है, सदका उसके लिए, अब वो आगे किसी को देगा तो वो उस शख्स के लिए गिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हदीस हमारी हो गई। अब हम आ जाते हैं 521 पे। 521 नंबर हदीस हमारे पास है अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो से, नहीं बल्कि रहीमुल्लाह, सॉरी, अब्दुल्ला बिन अदी रहीमुल्लाह बयान करते हैं कि दो आदमियों ने इन्हें अपना वाक़या सुनाया कि वो दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदक़े का सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को एक नज़र उठाकर ऊपर से नीचे तक देखा तो दोनों को ताकतवर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें सदका दे देता हूँ, मगर मालदार और सेहतमंद कमाऊ आदमी के लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं। इसे अहमद ने रिवायत किया और अबू दाऊद ने और निसाई ने इसे कवी करार दिया है।
اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جب ہم کیٹیگریز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک غریب بندہ ہے، ایک فقیر ہے، ایک مسکین ہے، ایک فلاں فلاں فلاں، ہم نے کیٹیگریز پڑھ لی. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ جو امپورٹنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جو پرسن آیا ہے اس کی فزیکل سچویشن کیا ہے. یعنی ہم اس کی فائنینشیل سچویشن صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں اس کی فزیکل سچویشن کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو پہلی چیز اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص بھی ہمارے پاس آیا ہے اور ہٹا کٹا ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ خیرات آپ سے مانگتے ہیں اور آپ ان کو کہیں کہ اچھا میرا یہ کام، چلو میرے گھر میڈ بن جاؤ، میری صفائی والی بن جاؤ، صفائی کرو میرے گھر میں اور میں تمہیں مہینے کی سیلری دوں گی، تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ بات ہو رہی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ بھی کسی کو دے رہے ہوں تو ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، بٹ ایک اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے ڈھیٹ، بلکہ ڈھیٹ بھی نہیں، اس کو آسان الفاظ میں ہر ڈرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کامچور ہے، جس کو اپنی غربت کو وہ ایک سمجھیں کہ اپنا ایکسکیوز بنا کے اور زکوٰۃ ایلیجیبل بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ ہٹا کٹا بھی ہے، وہ کام بھی کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، پیسے کما سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی غربت کو اپنی مجبوری شو کر کے زکوٰۃ لینے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ایسے دو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گیج کیا بیسیکلی کہ یہ تو ارن کر سکتے ہیں، یہ تو ہیلدی آدمی ہے، تو یہ تو محنت مزدوری کر کے، جو ہم نے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے پاس رسی ہے تو لکڑیاں کاٹے اور لے جا کے بیچے. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی ایسا شخص جس کو آپ دیکھ کے یہ بات سینس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غریب ہے لیکن وہ محنت مزدوری کر سکتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ تم کچھ آن لائن کام کر سکتے ہو، اب تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں، اگر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جس نے نہیں کرنا اس کے پاس 100 ایکسکیوزز ہیں. تو جو اگر تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے، لوگ ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں، لوگ آن لائن بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اب تو آن لائن ایون آپ سوچیں یہ نٹنگ اور کروشے کی کلاسز ہوتی ہیں، اس میں جو خواتین نہیں بھی پڑھی لکھی، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے، فون ہر ایک کے پاس ہے، آپ چیزیں بنا کے سیل کر سکتے ہیں. آپ کو فری اپنی پبلسٹی کرنے کی سوشل میڈیا پہ اپرچونیٹی ہے. تو اس لیے ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا پرمیسیبل نہیں ہے جو کہ محنت کر کے پیسے کما سکتا ہو بٹ اسٹل وہ ڈھیٹوں کی طرح پیسے نہ کما رہا ہو. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو پاورٹی ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ پاورٹی کے اندر یعنی غربت جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آپ نے ویکنس کا بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص کام، جیسے اگر کوئی بہت بیمار شخص ہے، جیسے ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس کے اندر جو وائف ہیں وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہوتی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی ہارٹ پیشنٹ یا کوئی کڈنی پیشنٹ یا بیڈ ریڈن ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی خرچہ چلانے والا نہیں ہوتا. اس کیس میں پھر کھانے پینے کے بھی لالے ہوتے ہیں، یا خاتون جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مشکل سے پیسے جوڑ کے دو وقت کی روٹی کا حساب کری تھی، ہسبینڈ بیمار ہیں، بیڈ ریڈن ہے، دوائیوں کا خرچہ ہے. ایسے کیسز میں obviously ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ کمپلیٹلی بیڈ ریڈن ہے اور وائف بیچاری جو ہے وہ گھر پہ کام کر کے لوگوں کے گھروں میں محنت کر رہی ہے یا کپڑے سی رہی ہے اس قسم کے. تو دیٹ مینس دے آر ایکچولی اسٹرگلنگ. وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں کھڑے بلکہ اپنی بیسٹ کوشش کر کے اپنے اینڈس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے غربت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ فائنینشلی وہ انسٹیبل ہے، بلکہ غربت کے اندر یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی کہ کیا وہ کچھ کمانے کے قابل ہے یا نہیں. کیونکہ ایک انگلش کی جو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ یو فیڈ اے مین اے فش، یو فیڈ ہم فار اے ڈے، یو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش، یو فیڈ ہم فار لائف. یعنی کسی شخص کو آپ ایک مچھلی روزانہ کی دیں گے تو آپ اس کو روز کا فیڈ کر رہے ہیں اور آپ ایکچولی اس کو بیکاری بنا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو پھر وہ اپنی ساری زندگی کفالت خود سے کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، یعنی یہ بیسیکلی آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اٹھا کے پھینکنی نہیں ہے بس آپ نے کہ بس ٹھیک ہے اچھا گیٹ ریڈ آف اٹ، میں نے دینا ہے، میری رسپانسبلٹی پوری ہوگی. اب مستحق کو ملے نہ ملے، وہ مستحق ہو نہ ہو، کوئی کھا جائے، کوئی جو چیریٹی آرگنائزیشن والے ہیں وہ آدھی رکھ لیں، نن آف مائی بزنس، یہ والا کام نہیں کرنا. اپنی بیسٹ کوشش کریں. اور اس کے اندر پھر امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اپرچونٹی یا جاب کی آپشن نہیں ہوتی. تو اگین اس کے اندر اب لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے، مطلب آئی ایم دا پرسن ہو بلیوز کہ وین دیر از اے ول دیر از آلویز اے وے. یعنی جہاں راہ ہوتی ہے وہاں چاہ، سوری جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے. فورتھ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ویل کوالیفائڈ ہے یا فزیکلی فٹ ہے یا اس کے پاس اسکل ہے اور اس کے پاس جو ورک ہے وہ بھی اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا،
यानी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज भी आपने उसको बताया कि यार तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन वो हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई एक्सक्यूज पेश कर रहा है, ऐसे शख्स को गरीब होने के बावजूद भी आप ज़कात नहीं देंगे। यानी अगर वो 8 कैटेगरीज में फॉल भी कर रहा है और आप उसको हेल्प आउट करने के लिए उसको समझा रहे हैं चीज़ों में, गरीब है, मस्कीन है, या कर्जदार है, आप उसको बता रहे हैं कि तुम ऐसे कर लो तो तुम कर्ज अदा कर सकते हो, और वो आपकी हर बात के ऊपर कोई ना कोई एक्सक्यूज पेश कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं, आपको भी मिले होंगे, मुझे भी बहुत मिलते हैं। तो ऐसे शख्स को आप ज़कात नहीं दे सकते, वो क्वालिफाई नहीं करेगा ज़कात के लिए, बेशक वो उन 8 कैटेगरीज में से ही क्यों ना हो। लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये शख्स एक्चुअली ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, और ये अपने लिए अपने पाँव पर खुद खड़ा नहीं होना चाहता, इसको हाथ फैलाने की आदत होगी। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑब्वियसली, उसको ये नहीं कहा जा रहा कि वो 007 की तरह इन्वेस्टिगेशन करता फिरे, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर कर ले, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देख के उसको ये बात पूछी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्वेश्चन किया कि यू आर नॉट एलिजिबल, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें ज़कात दे देता हूँ, बट तुम एलिजिबल नहीं हो। तो लिहाजा इतनी इन्वेस्टिगेशन आप उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर करें, उससे सवाल ज़रूर करें, और थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको देखें, और फिर अपनी ज़कात निकालें। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि ज़कात को वेस्ट नहीं करना, कोशिश यही करनी है। असल जो ज़कात की एसेंस है, उसकी जो स्पिरिट है, वो यही है कि गरीबों की मदद की जाए। और हमें ये पता है कि विद टाइम बहुत सारे फ्रॉड इसके अंदर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लेके भी और पर्सनल लेवल पे भी लेके इन्वॉल्व होता जा रहा है, और लोग अपने आप को बहुत गरीब और मस्कीन शो करते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, और बाकी ऑब्वियसली हम किसी के घरों पे जाके या बहुत ज़्यादा आप उसके पीछे अपने डिटेक्टिव्स नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी एटलीस्ट कोशिश कर लें। जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि दुनिया की इन्वेस्टमेंट में हम कोशिश करते हैं, तो आखिरत की इन्वेस्टमेंट में हम कोशिश क्यों ना करें। ठीक हो गया? सो ये हदीस हमारे पास हो गई है। अब हम आ जाते हैं 522 नंबर पे। 522 नंबर जो है वो हमारे पास है कबीसा बिन मुखारिक जो हैं, वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करना सिर्फ 3 आदमियों के लिए हलाल है। यानी मांगना जो है वो 3 आदमियों के लिए हलाल है। एक वो शख्स जो किसी का बोझ उठा लेता है यहाँ तक कि इसका कर्ज वगैरह अदा हो जाए, फिर वो सवाल करने से बाज आ जाए, ये पहला शख्स हो गया। और दूसरा वो जो किसी नागहानी यानी जो आपकी होती है ना नेचुरल डिजास्टर, नागहानी मुसीबत में फंस गया हो, अचानक से कोई पहाड़ टूट पड़े टाइप जो मुसीबत होती है, इसका माल तबाह और बर्बाद हो गया हो, और इसे गुजर औकात की हद तक सवाल करना जायज़ है। ये सेकंड कैटेगरी होगी, इसको मैं आपको समझाती हूँ अभी। थर्ड कैटेगरी कौन है? और तीसरा वो शख्स जिसे फाके आ रहे हों और इसकी कौम के 3 साहिब अकल आदमी इसकी शहादत दें कि वाकई इसे फाका कशी का सामना है, इसे भी गुजर औकात की हद तक सवाल करना जायज़ है। और इनके अलावा ए कबीसा, सवाल हराम है और सवाल करने वाला हराम खाता है। मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने खुज़ैमा की ये रिवायत है, और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब जो ये बैकग्राउंड है वो ये है कि ये जो नरेटर हैं, ये बेसिकली इन्होंने इसी तरह 2 कबीले जो थे उनके बीच में पैचअप कराया था, और वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा था कि मैं पे कर दूंगा, जो भी उनके पैसों का मामला था उन्होंने कहा था मैं पे कर दूंगा। और फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हेल्प के लिए आए थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली सिचुएशन हो गई है, और मैंने इस तरह से, यानी उनका अपना पर्सनल लोन नहीं था, यानी जो पेमेंट की बात थी वो किसी और के लिए, उन्होंने 2 कबीलों के बीच में पैचअप कराने के लिए पेमेंट की बात की थी, और उस मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात समझाई थी। इसके अंदर 3 तरह के लोगों की बात बताई जा रही है कि जिनके लिए जस्टिफाइड है ज़कात के लिए मांगना, यानी खुद से कह के ज़कात लेना, मांगना। अब इसमें पहली चीज़ क्या है कि जो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कोई ऐसा कर्ज जो कि किसी शख्स ने लिया। अब इसके अंदर कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये वही वाला कर्ज है जो 2 लोगों के बीच में पैचअप कराने के लिए कहा गया था, और ये जो बंदा मांग रहा है इसका पर्सनल कर्ज नहीं है, उसने कोई सोसाइटी के अंदर या कोई हालात 2 कबीलों के 2 ग्रुप्स को पैचअप कराने के लिए ये कहा था कि अच्छा मैं पे कर दूंगा। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वो वाला शख्स है, लेकिन मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर दोनों लोग आ जाएंगे। एक वो भी पर्सन होगा कि जिसके ऊपर उधार चढ़ा है, लेकिन वो उधार इतना ज़्यादा है कि वो अपना सारा कुछ बेच भी दे अगर, तो वो उधार नहीं पे कर पा रहा। तो ये नहीं पर्सनल उसका, कि वो सारा कुछ कर भी दे तब भी उधार नहीं हो पा रहा, तो इस केस में स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसा पर्सनल वाला भी उसको हेल्प की जा सकती है, लेकिन हेल्प सिर्फ उतनी वो मांगेगा जितने उसको, लेट्स अज्यूम के किसी ने, एग्जांपल देके बताती हूँ कि 100 रुपए जो है वो उसके ऊपर कर्ज है, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 रुपए कर्ज है।
اب اس شخص کے پاس سارے ایسٹس ملا کے 50 روپے کے ایسٹس ہیں، تو ایسے کیس میں وہ سارا کچھ بیچ کے بھی 50 روپے کا قرض ہی پورا کر سکتا ہے، باقی 50 روپے اس کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کا پرسنل لون ہے لیکن وہ 50 روپے، اور حلال لون ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بینک سے جو ہے وہ سود والا کوئی اس نے لون لیا ہو، یہ حلال لون کی بات ہو رہی ہے، قرض جو ہے اس نے لیا ہو، تو اس کیس میں اس کو زکوٰۃ کے تھرو ہیلپ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہیلپ صرف 50 روپے کی ہی مانگے، کیونکہ 50 وہ آلریڈی پے کر دیا کر سکتا ہے یا کر دیے ہیں اس نے، اب اس کے پاس 50 روپے ڈیفیشینٹ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں سے 100 روپے کی زکوٰۃ مانگ رہا ہو، وہ اتنے ہی چیزوں پہ کر سکتا ہے جتنا اس کا جو ادھار ہے وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دوسروں کے لیے مانگے گئے قرض کا وعدہ جو ہے اس کے اوپر ہیلپ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، اور جو اس میں زیادہ اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ کہ نہیں، اس میں وہ والے لوگ بھی آ جائیں گے، جنرل قرض والے بھی آ جائیں گے جو کہ اپنی بیسٹ ایبلٹی کے ساتھ بھی حلال قرض جو ہے اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ پیسے بچ رہے ہیں تو پھر وہ اتنے ہی مانگے گا جتنی اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ مانگے، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہوگی، اور اسی کو آپ دیکھیں گے اٹ از پرمیسیبل فار اے پور پرسن ہو از ان ڈیٹ ٹو ٹیک زکات ٹو پے بیک دا ڈیٹ ایز مچ ایز ریکوائرڈ اینڈ وٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو پے، یہ پہلی والی یعنی دونوں کیٹیگریز میں کمبائن ہو جائیں گی، اور دوسری کیٹیگری بھی اس میں آلسو فار دا پرسن ہو ٹوک ڈیٹ فار ادرس، یہ دونوں کیٹیگریز کمبائن ہوں گی۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر آ گیا کہ کوئی ایسا امیر بندہ جس کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑی، فلڈ آ گیا، سارا مال مویشی بہ گئے، سب بہ گیا، آگ لگ گئی، فیکٹری کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، یا کچھ ایسا ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا، پوری چیز زمین بوس ہو گئی، تو اس کیس میں اس کا بالکل ہی تباہی بربادی ہوگی۔ ویسے آج کل کے کیس میں ذرا ایسا سچویشن مشکل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لوگوں نے بہت سارے پیسے اپنے بینکوں میں بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن اگین ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ سیلاب جیسے بھی ہمیں پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر بہ گئے، مال مویشی بہ گئے، اب ان کے پاس بالکل ہی یعنی جو گاؤں کے چودھری بھی تھے شاید ان کے بھی مال مویشی اور گھر سب بہ گئے، تو وہ بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے۔ تو ایسے کیس میں جو امیر شخص ہے جس کے اوپر اچانک راتوں رات ایسے ہو گیا اور وہ بالکل ہی زمین پہ آ گیا، کریش ہو گیا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا ہے، تو اس کے کیس میں بھی وہ ایسا شخص زکوٰۃ مانگ سکتا ہے۔ تھرڈ کیٹیگری ہمارے پاس وہ آ جاتی ہے کہ نہیں سوری، اسی کی فردر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دینا یا ان کا مانگنا صرف اتنا جائز ہے جتنی ان کی بالکل بیسک لیول سفیشینسی ان کے اور ان کی فیملی کے لیے چاہیے ہو، یعنی کھانا پانی یا سر چھپانے کی تھوڑی سی جگہ، جیسے یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ٹینٹ یا کوئی اس طرح ٹیمپرری بلڈنگ کے اندر ارینجمنٹ کر دی جاتی ہے، تو اس نے جو ایسا شخص ہے جو راتوں رات غریب ہو گیا ہے اور اس کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، اس کے لیے صرف اتنا مانگنا جائز ہے جو اس کی اور اس کی فیملی کی بیسک ریکوائرمنٹس کے لیے ضروری ہے، یعنی اب وہ برانڈڈ جوڑے اپنی بیوی کے لیے لون کے نہ مانگے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے تو یہ میں نے سلوا کے دینے، یعنی بالکل بیسک، اور صرف اس وقت تک اس کو مانگنا یا زکوٰۃ پہ پلنا آپ کہہ سکتے ہیں جائز ہے جب تک کہ وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیسک دوبارہ سے چیزیں ریسٹارٹ کر لے، ٹھیک ہے، تو ادروائز اگر اس کے علاوہ وہ کرتا ہے یا اس کے پاس بینک میں پیسے بڑھے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ یہ دوسروں کا جو حق ہے وہ نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے، اینڈ ونس دے ہیو دا مینس ٹو سیٹل تو پھر وہ زکوٰۃ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ فورتھ پوائنٹ اس کے اندر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اپرنٹلی امیر ہو، یعنی لوگوں کو پتا ہو کہ وہ امیر ہے، یا غریب نہ لگتا ہو، یعنی یہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ ہیں جو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ امیر ہے، اور ایک وہ ہے جو غریب ہے لیکن لگتا نہیں ہے، مطلب وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو اگر کبھی ایسے حالات اس کو زندگی میں ایسے آ جائیں کہ وہ دیکھنے میں غریب نہیں لگ رہا لیکن وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا ہے، اور تین کوئی پریکٹسنگ جو مسلم ہیں یہ سوسائٹی کے جو تین جو شریف لوگ جن کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں شریف مسلمان، مسلمان کو تو آئیڈیلی شریف ہی ہونا چاہیے لیکن ایک ہمارے یہاں جنرل ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ شریف لوگ ہے، تو سوسائٹی کے جو اچھے لائک سینسیبل لوگ ہیں جو کہ مشہور ہوں گے ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ فراڈ نہیں کرتے، ایسے ایٹ لیسٹ تین مسلمان جو ہیں اس کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں یہ واقعی میں بیچارہ جو ہے یہ بے شک لگ نہیں رہا کہ یہ غریب ہو گیا ہے یا یہ امیر سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اس کا کچھ اس طرح پرابلم ہو گیا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے بالکل یہ کھانے پینے کے بھی پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس، اس کیس میں ایسے شخص کو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر پرسن ایویڈینٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی شخص جو سال ڈیڑھ سال پہلے تک بہت امیر تھا لیکن آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی بدحال ہے، یعنی وہ شکل پہ ہی اس کے لکھا ہوا ہے کہ بال اڑے ہوئے ہیں اور ویٹ لاس ہوا ہوا ہے اور بالکل ہی کپڑوں سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے،
تو ایسے کیس میں پھر آپ کو گواہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک شخص، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے دیکھا اس کو اوپر سے نیچے تک۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ایک شخص کو اس کے حال، اس کی بدحالی نظر آ جاتی ہے، تو اس کیس میں پھر ہمیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے بات چیت کریں گے، اس سے تھوڑا سا پوچھیں گے، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی ڈرامے باز نہیں ہے، یہ اوریجنلی سفر کر رہا ہے، تو اس کیس میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگتا ہے، ایسا شخص بیسیکلی حرام کھا رہا ہے، یعنی جو حرام انکم ہے یا حرام ارننگ ہے یا حرام منی ہے، یہ بیسیکلی وہ کنزیوم کر رہا ہے۔ تو اس لیے جنرلی آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جاننے والے میں، یا کبھی ہوتا ہے کہ آفس کے اندر ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو چھوٹے پوسٹوں کے پی این لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک جنرل عادت کبھی کبھی، کچھ ناٹ ایوری ون بٹ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت کی جو پوسٹر ہے وہ لگا کے اور بڑا اپنی اس چیز کو کیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ اف یو آر ناٹ زکوٰۃ ایلیجیبل، تو اس کیس میں اگر آپ لوگوں سے اپنی غربت کا ایکسکیوز بنا بنا کے زکوٰۃ اور صدقات خیرات مانگتے رہتے ہیں، تو یہ جو اسپیشلی زکوٰۃ والا سیکشن ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ آپ ایلیجیبل نہیں ہے تو آپ حرام کھا رہے ہیں، اور آبویسلی جو حرام پیسہ ہے اس کی پھر جتنے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ اس شخص کو بھگتنے پڑیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث نمبر 523 پہ آ جائیں۔ حضرت عبد المطلب بن ربیہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہی نہیں، یہ تو لوگوں کے اموال کی میل کچیل ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سو یہ ہم نے گروپ کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور یہ اور اگلی حدیث اور آگے کچھ حدیثیں ہمارے پاس اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، کہ اس میں پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کے اندر سے یعنی ان کی جو آگے بلڈ لائن ہے اس میں سے جو بھی لوگ ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا، ریسیو کرنا پرمیسیبل نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کل بھی گروپ کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس کے اندر بیسیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، کیونکہ فی زمانہ ان کو جو اہل بیت ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس کے اندر تو باقاعدہ پروٹوکول تھے کہ یہ بیت المال سے ہیلپ ہوگی یا کہاں کہاں سے ہوگی، وہ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب ہمارے پاس بیت المال بھی نہیں ہے، اور اب ہمارے پاس وار بوٹی بھی نہیں آتی ہے، اب ہمارے پاس سچویشن ڈفرینٹ ہے کنٹمپریری ٹائم میں۔ تو اس کیس میں اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بھی اینڈ میں گریڈنگ بتاؤں گی کہ کون سا لیول ہے، کہ ان دیٹ کیس اگر ڈائر نیسیسٹی ہے اور بیچارہ کوئی ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں سے بٹ ویری پور، اور اس کو ہیلپ کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تو اس کیس میں وہ صدقہ لے سکتا ہے، اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، بٹ وہ میں آپ کو اینڈ میں بھی لیول بتاؤں گی کہ اسٹیپ 1 میں کیا ہے، اسٹیپ 2 میں کیا ہے۔ سیکنڈ اس میں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایک بات یاد یہ رکھنی ہے کہ ہم نیچرلی ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج جو ہے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کے تھرو جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ان کے تھرو، یعنی کیونکہ وہ حضرت علی ان کے کزن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہاں سے وہ لینیج چل رہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ انڈیا پاکستان میں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد یہ رکھنی ہے کہ یہ جو سپیریورٹی ہے سید کی، یہ لینیج میں ہے۔ اس میں آپ نے، کیونکہ لوگ اس جو بہت سارے سید جو لوگ ہیں وہ اوریجنلی سید ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک فیشن چل پڑا ہے کہ لوگوں نے، جیسے خان نام پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے نام کو اگر اس نے گلیمرس بنانا ہے تو وہ خان لگا لیتا ہے، اسی طرح سید جو ہے وہ بھی ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے سید ملیں گے جن سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹریک یور لینیج بیک ٹو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا حضرت علی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان تک، تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو سو، یعنی وہ اپنی لینیج ان کو پتہ ہی نہیں ہوگی، بس وہ نام کے سید ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیٹس ازیوم کہ ہاں وہ ہیں، بالکل ہیں، اور اس لینیج میں سے آ رہے ہیں، وہ ٹریک کر سکتے ہیں اپنا پیچھے فیملی ٹری، تب بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کی جو لینیج ہے، یعنی وہ جو ڈی این اے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جنت کا حقدار ہو جائے گا یا وہ بہت نیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، جو ابو طالب تھے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ڈس بلیور تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی تھی ان کو کلمہ پڑھوانے کی، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لینیج کا لنک ہونے سے کوئی نیک نہیں ہو جائے گا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج میں لنک ہونے سے وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں مختلف حدیث کے اندر یہ بات بتائی کہ کوئی بھی شخص جو جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر جائے گا، یعنی اپنے نیک اعمال کے اوپر بھی ایون نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پہ رحم ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. سو لہٰذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا تھے وہ جہنم میں ہوں گے، اور آلدو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈ لائن میں سے تھے. تو اس لیے لوگ جنرلی بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں سید نام سے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر سید کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوگا، اور وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور بہت سارے لوگ سید کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، بہت سارے الٹے سیدھے کام دوسروں کو ایڈوائز کر دیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ لینیج میں سپیریورٹی ہے، لیکن اعمال یا جنت میں داخلے کی اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، فیملی جو اہل البیت ہے یہ کس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے؟ نارملی جو ہے وہ اگر شیعوں سے آپ پوچھیں تو وہ صرف کچھ صحابہ کرام، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح جو مختلف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اس میں اہل البیت میں کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی فیملی جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ڈسینڈنٹس جو ہیں، اور تمام امہات المومنین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو تھیں، جتنی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنی بھی باقی وائفز وغیرہ تھیں، ان سب کی جو جتنی بھی وائفز ہیں وہ بھی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ شیعوں سے پوچھیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں، لیکن جو اہل سنہ والجماع ہیں وہ ایگری کرتے ہیں اس بات پہ، کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے اس میں وائفز اور آپ کی جو بلڈ لینیج والے ہیں وہ سارے شامل ہوں گے. تو بیگم جو ہے وہ بھی پارٹ آف یور فیملی ہوتی ہیں، اہل بیت کے اندر وائفس آف پروفٹ بھی آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی حدیث بھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس پہ موو کر جاتے ہیں. 524 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ عنایت فرمایا اور ہمیں نظر انداز فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی چیز ہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بیسیکلی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسٹینڈڈ لینیج جو ہے وہ پتہ چلے گا پیچھے، یعنی فور جو گریٹ گرینڈ فادرز وغیرہ ہیں اس میں ہم جائیں گے پیچھے. خمس جو ہے یہ بیسیکلی وار بوٹی، جو جنگ ہوتی ہے یا جو فائٹنگ ہوتی تھی اس میں جو مال غنیمت جس کو آپ کہتے ہیں یہ وہ ہوتی تھی، اور اس کو پھر جو بھی کسی جنگ یا مال غنیمت آتا تھا اس میں کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو 5 حصے کر کے جو 4 پارٹس ہیں وہ لوگوں کو جنہوں نے جنگ میں یا اس سارے ایکسپیڈیشن کے اندر حصہ لیا ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا، اور ایک پارٹ جو ہے وہ پھر پروفٹ پیس بی اپون ہم کی فیملی کے لیے ہوتا تھا. اور اس کا بھی پھر 1/، یعنی جو اگر آپ یہ آگے والی کیلکولیشن دیکھیں تو وہ جو 1 پارٹ ہوتا تھا، یعنی 5 حصے کر کے 1 پارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے آتا تھا، اور اس کا بھی 1/5 یعنی 1/25 جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، اور باقی جو ہے وہ ان کے ریلیٹیوز کو ملتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی 1/25 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز جو ہوتے تھے ان کے پاس جاتا تھا. سو بیسیکلی جو ڈسینڈنٹس ہیں اہل بیت ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے، یعنی اگر وہ فائنینشیل ان کی سپورٹ کی بات کریں تو اسٹیپ 1 جو ہے وہ بیت المال ہے. یعنی جو گورنمنٹ ہے، مسلم گورنمنٹ ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کو سیکیورٹی فائنینشیل پرووائڈ کرے. سو پہلا جو اسٹیپ 1 ہے وہ بیت المال ہے، لیکن انفارچونیٹلی تمام مسلم کنٹریز کے اندر کہیں پر بھی بیت المال کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ والا سیکشن آپ سمجھیں کہ جو اسٹیپ 1 ہے یہ اب ہمارے کنٹمپریری ٹائمز میں ورکیبل نہیں ہے. اہل بیت کو سرو کرنے کے لیے، ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی دینے کے لیے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اسٹیپ 2 کے اندر جو ہے وہ یہ وار بوٹی 1/5 جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ان کو فائنینشلی. بٹ انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اس کے حساب سے کوئی وار بوٹی کی ڈسٹریبیوشن بھی اس طرح نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ اسٹیپ 2 بھی ہمارا آپ سمجھنے چلا گیا. اب اسٹیپ 3 کیا ہوگا اس کے اندر جو کنٹمپریری ٹائمز میں، کہ اہل بیت کو اگر آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، وہ پور ہیں، نیڈی ہیں، اس کیس میں آپ صدقہ یا گفٹس کے تھرو ان کو ہیلپ کریں.
بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ان کو گفٹس کے تھرو ہیلپ کریں، کیونکہ آبویسلی ہمارے پاس بیت المال کی آپشن بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس وار بوٹی کی آپشن بھی نہیں ہے. تو اسٹیپ 3 میں بہتر یہ ہے کہ گفٹ سے کریں، لیکن اگر آپ خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور آپ کے لیے گفٹس دینا نہیں ہے پاسبل، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے والنٹری چیریٹی کی نیت کر سکتے ہیں. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کو ہیلپ، فائنینشیل ہیلپ اسسٹنس کے لیے کوئی صدقہ اور گفٹس کی آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے، تو اور بہت بری حالات ہیں، یعنی وہ بالکل آپ سمجھیں کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان دیٹ کیس پھر ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. آلدو کہ یہ زکوٰۃ والی جو آپشن ہے یہ بالکل آپ سمجھیں کہ بہت ہی ورسٹ آپشن ہے، لیکن جہاں پر یہ سچویشن آ جائے کہ اگلے کی موت زندگی کا مسئلہ پڑ جائے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہاں پر جو دینے والا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ اویلیبل ہے، تو اس کیس میں پھر کیونکہ جیسے ہم نے مختلف پیچھے احادیث کے اندر پڑھا ہے کہ جب موت اور زندگی یا جو آپ کے ایکسٹریم کنڈیشن آ جائیں اس میں پھر حرام بھی کیونکہ حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے جو لاسٹ آپشن ہے، ویری لاسٹ آپشن، جو کہ نہیں پسند لیکن اگر الٹیمیٹلی ڈائر نیسیسٹی ہے تو پھر زکوٰۃ کی آپشن بھی اویل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عبد المناف جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہ آپ یہ 6 والا پوائنٹ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے لینیج ملے گی کہ عبد المناف جو تھے وہ پر دادا تھے، بلکہ پر دادا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر جو تھے وہ عبداللہ تھے، اور عبداللہ کے فادر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، اور پر دادا تھے ہاشم، اور پر دادا تھے عبد المناف. ٹھیک ہے، تو عبد المناف جو تھے ان کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر یعنی پر دادا. ٹھیک ہے، یہ ان کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا ہاشم. ٹھیک ہے، ہاشم جو ہیں انہی سے پھر آگے جو کلان بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تھے آگے بنو ہاشم. ٹھیک ہے، تو یہ عبد المناف کے پہلے بیٹے جو ہیں ہاشم تھے. دوسرے جو تھے ان کا نام المطلب تھا. اب اس کو آپ نے عبد المطلب کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یہ المطلب ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹے جو ہے نا وہ تھے المطلب. المطلب کون تھے؟ جہاں پر یہ ابھی حدیث کے اندر جو ابھی پیچھے ذکر ہوا ہے، یہ آپ یہ دیکھیں، یہ بنو المطلب. ٹھیک ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں وہ ایک ہی ہیں. تو یہ جو دوسرے بیٹے تھے یعنی ایک ہاشم تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسینڈنٹس میں سے تھے، بنو ہاشم والے، اور پھر المطلب تھے جن سے آگے ڈسینڈنٹس بنو المطلب. المطلب یاد رکھیے گا، عبد المطلب کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا. تیسرے جو بیٹے تھے وہ عبد الشمس تھے. تو ان کا جو کلان تھا آگے ڈسینڈنٹس کا وہ بنو امیہ تھا. ٹھیک ہے، بنو امیہ جو امید ڈائنیسٹی یا امید فیملی جو تھی وہ عبد الشمس تھے. اور پھر آپ کے پاس جو چوتھے بیٹے تھے وہ نوفل تھے، اور ان کے جو آگے لینیج یعنی آگے ڈسینڈنٹس تھے ان کو بنو نوفل کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ عبد المناف جو تھے وہ پر دادا تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے، اور 4 بیٹے میں جو ہاشم تھے وہاں سے بنو ہاشم نکلے. اور بنو ہاشم کے اندر پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، وہ ہاشم کے بیٹے تھے، اور پھر عبد المطلب کے بیٹے جو تھے وہ عبداللہ تھے، اور عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لینیج سمجھ لینی ہے. اچھا، اب جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان بن عفان، وہ عبد الشمس کی لینیج میں سے تھے، یعنی ان کے جو کلان تھا اس میں سے بنو امیہ میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور جبیر جو نریٹر ہیں یہاں پر، یہ پیچھے دیکھیں جبیر بن محتم جو ہیں، یہ نوفل یعنی بنو نوفل کے ڈیسینڈنٹ میں سے تھے. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ پیچھے سے عبد المناف سے کنیکٹڈ ہوئے سارے، اور پلس یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ داماد بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لہٰذا وہ بھی کنیکشن تھا. تو یہ ہوا یہ کہ ڈسینڈنٹس یہ جو جب ڈسٹریبیوشن کی بات آئی، ہم حدیث کر رہے ہیں 524، جب ڈسٹریبیوشن کی بات آئی تو خیبر کی جو وار تھی یعنی جو غزوہ خیبر تھی اس سے جو بوٹی آئی تھی یعنی جو خمس آیا تھا، اس میں سے حصے کے اوپر ڈسکشن کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جو سوری بنو المطلب ہے، بنو المطلب والوں کو بھی دیا ہے تو اس حساب سے پھر ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، کیونکہ ہم بھی لینیج میں تو عبد المناف کے 4 بیٹے تھے تو ہم پیچھے سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو بنو المطلب ہے اور بنو ہاشم ہے وہ ایک ہیں. وہ ایک کس لیے ہیں؟ کیونکہ ملٹیپل سچویشنز کے اندر جو بنو المطلب تھے وہ بنو ہاشم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایون جب شعیب ابی طالب والا جو معاملہ ہوا تھا، بائیکاٹ کیا تھا مکہ مشرکین مکہ نے، تو اس وقت بھی جو بائیکاٹ تھا وہ بنو المطلب اور بنو ہاشم کے اگینسٹ تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جو بنو ہاشم اور یہ شروع سے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بنو المطلب کے ڈسینڈنٹس ہوں گے
ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. جیسے بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس طرح بنو المطلب والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں جو بیک ٹریسنگ ہے بیسیکلی، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے فارورڈ ٹریسنگ پڑھی تھی نیچے کی طرف، کہ کہاں کہاں حضرت علی آ گئے، حضرت جعفر کے ڈیسینڈنٹس آ گئے، وہ سارے اہل بیت میں آئیں گے. یہ بیسیکلی ہم پیچھے کی طرف ٹریس کر رہے ہیں، یعنی پیچھے کا ایک معاملہ ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو بنو المطلب ہیں اور بنو ہاشم یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بنو ہاشم کو زکوٰۃ لگنا منع ہے تو پھر بنو المطلب کو بھی زکوٰۃ لگنا منع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 525 ہمارے پاس ہے، سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے ہمارے پاس یہ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک آدمی کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا. اس نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا تا وقت یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں دریافت نہ کر لوں. چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ یا زکوٰۃ حلال نہیں ہے. اسے احمد اور تینوں نے روایت کیا اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو رافع تھے یہ بیسیکلی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے غلام تھے، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام گفٹ کیا تھا، جن کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا. تو بیسیکلی یہ جو ابو رافع تھے یہ پھر ان کو اس بندے نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تو تمہیں بھی زکوٰۃ کی پیمنٹ مل جائے گی. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک آؤٹ پہلے پوچھ لیتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں کہ میرے لیے پرمیسیبل ہے جانا کہ نہیں. اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم کا غلام ہے وہ بھی اسی مطلب اس کے اوپر بھی اگر جو قوم زکوٰۃ ایلیجیبل نہیں ہے، جو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، اس کا غلام بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو سلیوز ہیں بنو ہاشم اور بنو المطلب کے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اور جو سلیوز ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے، اور جن سلیوز کو آزاد کر دیا گیا وہ بھی نہیں لے سکتے. لیکن ان اینی کیس اب کیونکہ ہمارے پاس سلیوز والا سسٹم ہے نہیں، تو اس حدیث کی جسٹ آپ کی نالج کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس وقت کرنٹ ٹائمز میں نہیں ہے کیونکہ سلیوز کا سسٹم ہی ختم ہو چکا ہے. لاسٹ حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے 526 نمبر. حضرت سالم بن عبداللہ رحیم اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز عطا فرماتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ جو لوگ مجھ سے زیادہ غریب ہیں انہیں عطا فرما دیجئے. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے لے لو اور مالدار ہو جاؤ، یا اسے صدقہ اور خیرات کر دو. جو مال بغیر عوض اور لالچ یعنی ہرس اور لالچ اور مانگنے کے تمہارے پاس آئے اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. بیسیکلی جو صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیمنٹ فار دا کلیکشن آف زکوٰۃ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ ریسیو کرنے جاتے تھے، کلیکٹ کرنے جاتے تھے، تو اس کی پیمنٹ کے اوپر یہ حدیث یا یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور بیسیکلی اس کا جو تھیم ہے یا جو اس کا پرپز ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے دل میں لالچ نہیں ہے یا وہ خود سے نہیں مانگ رہا، اس کو اگر کوئی چیز کسی اس کے کام کے عوض میں پیمنٹ دی جا رہی ہے تو وہ اس کو لے لینی چاہیے، اور وہ حلال بھی ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ اس کے دل میں لالچ ہے، ہرس ہے، اور وہ مانگتا ہے اسپیشلی، تو اس کیس کے اندر وہ پرمیسیبل نہیں ہے. یعنی یہ یہاں پر حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں اس کے زکوٰۃ کلیکشن والی، یہ آپ کسی اور کو دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اسے لے لو اور مالدار ہو جاؤ، یا اسے صدقہ خیرات کر دو. یعنی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تمہارے دل میں لالچ نہیں ہے تو تم اس کو لے لو، اور یا تو تم امیر ہو جاؤ یعنی اپنے پاس رکھ لو، یا تم اس کا آگے صدقہ خیرات کر دو. ٹھیک ہے، سو ان دیٹ کیس اگین کہ جب آپ کے دل میں اگر لالچ ہے تو اس کیس میں لالچ کے ساتھ چیزوں کے لیے اسپیشلی ہاتھ پھیلانا مانگنا وہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ وہ منع ہے. ٹھیک ہو گیا. سو الحمدللہ ہم نے ٹائم پہ ہی فنش کر لی ہے. شروع کی حدیثیں تھوڑی سی لمبی تھیں، یہ لاسٹ والی تو چھوٹی تھیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کلاس، اور 6 حدیثیں تھیں الحمدللہ ہم نے وائنڈ اپ کر لی ہیں. اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ جو فاسٹنگ والی بک آف فاسٹنگ ہے وہ شروع کر لیں گے. چھوٹا سا سیکشن ہے، وہ بھی بہت ٹائم نہیں لے گا، انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ ہمارا فنش ہو جائے گا.
تو جو پڑھا ہے زکوٰۃ کا سیکشن ذرا ٹرکی تھا، آپ سب نے پیپر میں بھی دیکھا ہے کہ کوشچنس ٹرکی تھے، اس کو ریوائز کرتے رہے ورنہ یہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ جو اینیملز والے سیکشن کی زکوٰۃ ہے وہ obviously ہمارے لیے شہروں میں رہنے والوں کے لیے اتنی کوئی پریکٹیکلی یوزفل اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم سے کوئی اونٹوں پہ زکوٰۃ پوچھتا نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی کو کیلکولیٹ کر کے بتانی ہوتی ہے۔ جو بینگ فیمیلز ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ دو سیکشنز ہیں زکوٰۃ کے، جو کہ ایک زیور کے اوپر، پیسوں کے اوپر، یعنی جو فائنینسز کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ ضرور اس کو اچھے سے یاد رکھیں اور آگے لوگوں کو، عورتوں کو اسپیشلی سکھائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو بزنس کر رہی ہیں اس میں بزنس والا سیکشن کی زکوٰۃ، ویسے تو خیر خواتین اپنے ہسبینڈس کو بھی اس میں ضرور ایڈوائز کریں اگر ہسبینڈ ان کے بزنس کر رہے ہیں، لیکن اگر خود بھی وہ کر رہی ہیں تو اپنا خیال رکھیں۔ جیسے بینگ ڈاکٹرز ہم لوگوں کے کلینک ہوتے ہیں تو ہمارے کلینک کے اندر جو ادویات ہیں، جو مختلف قسم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سیل کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، مختلف قسم کی سپلیمنٹس ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں جو پروڈکٹس کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں، تو obviously ہمیں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری ایک ٹریڈ کموڈٹی ہے۔ سو لہٰذا جو پریکٹیکل بہت ساری چیزیں آپ اس میں پڑھیں گے بک کے اندر جو بہت حد تک صرف تھیوری کی بیس پہ، جیسے سلیوز والی جو چیز تھی وہ اب obviously ہمارے لیے پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کرتے سلیوز کو لے کے، لیکن پتہ ہونی چاہیے۔ بٹ جو پریکٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ جو چیز آپ نے امپلیمنٹ کر لی ہے وہ پھر آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی جو صرف تھیوری میں رہے گی وہ پھر آپ کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ تو اپنے لیے صدقہ جاریہ بلڈ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لوگوں کو اپنے ارد گرد نالج دیں تاکہ کل کو ہم مر جائیں گے تو یہ نالج ہمارے لیے قبروں میں ہمارے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنے اور ہمارے جو اسکیلز ہیں اس کے اوپر ہیوی ہو قیامت کے دن۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس کو لے کے، چاہے وہ پریزنٹیشن بنانا ہے، چاہے آپ کے نوٹس بنانا ہے، چاہے آپ کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے، یا میرا پیپر بنانا ہے آپ کو سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ ساری ہماری گڈ ڈیڈز میں کاؤنٹ کرے۔ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے ٹیچرز ہیں ان کے نوٹس کمبائن کر کے میں آپ کو پڑھاؤں، اور اس ساری جو ایکسپلینیشن، اس میں دو تین جو شرح ہیں بلوغ المرام کی جس میں شیخ صالح الفوزان کی پرائمریلی شرح ہے along with جو میرے ٹیچرز کے نوٹس ہیں وہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ جتنی سچ بات ہے اس کے اندر، جتنی صحیح بات ہے، جو بھی میں آپ کو آج تک جتنے لیکچرز میں نے تقریباً 84 لیکچر آج ہمارا ہے پڑھائے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور جہاں پر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے ان انٹینشنلی، کیونکہ چاہتے ہوئے تو میں اوبیسلی کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے وہ چاہتے ہوئے جانتے بوجھتے غلطی نہیں کرتا، لیکن اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور وہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے، لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ میری انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ سچ بات، صحیح بات اور اتھینٹک اوپینین آپ تک پہنچے۔ تو جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی ہمیشہ ضرور مانگیں، یہ میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھی ہے اور یہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں مزید۔ ٹھیک ہے، تو کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔